अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसकी रिवीजन करेंगे आज कि हमने क्या पढ़ा है। कुछ एक दो चीजें हैं जो नहीं पढ़ी जाएंगी आज इंशाल्लाह, और उसके अलावा बाकी वो जो पहले पढ़ा हुआ है उसी को हम जरा रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे इंशाल्लाह। जी, जुमला इस्मिया के दो अज्जा, मुब्तदा और खबर। मुब्तदा मारिफा और मरफू होना जरूरी था, जबकि खबर अमूमन नकीरा और मरफू होती थी। मुब्तदा मुफरद यानी एक सिंगल कलिमा की सूरत में भी हो सकता था, मुरक्कब इशारी इजाफी तौसीफी की शक्ल में भी हो सकता था, जुमला इस्मिया और जुमला फीलिया की सूरत में भी हो सकता है, मौसूल सिला की सूरत में भी हो सकता है। तो इसी तरह से खबर जो थी वो भी सिंगल कलीमा की सूरत में भी हो सकती थी, मुरक्कब यानी जारी इजाफी तौसीफी भी हो सकते थे। जुमला इस्मिया और फेलिया भी खबर बनकर आ सकते हैं, और शुबू जुमला जिसमें जार मजरूर और ज़रफ मुजाफरे आते हैं वो भी खबर बनकर आ सकते हैं। और मुरक्कबे इशारी जो है वो कभी भी खबर नहीं बनकर आएगा, और मुरक्कबे जो जारी है वो कभी भी मुब्तदा बनकर नहीं आएगा। ठीक है, ये सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ भी चुके, रिवाइज भी कर चुके, और जब हम तरकीब करते हैं 30th पारा की तो उसमें ये आप चीजें महसूस भी करते होंगे कि इसी तरह से ये सब हो रहा होता है। तो जैसे मैंने आपको शुरू में पिछली दो क्लासेस में भी कहा था कि एक आयत की तरकीब अपने तय शुरू करें, ताकि आप रियलाइज कर सके कि जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई कैसे होगा कुरान पाक पर। तर्जुमा कैसे करेंगे जुमला इस्मिया का? पहले हम मुब्तदा का तर्जुमा करते हैं और उसके बाद हम खबर का तर्जुमा करते हैं। लेकिन कुरान पाक में कभी कभी हसर आ जाता है किसी जुमले में, वो भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सारा डिटेल में पढ़ चुके हैं। हसर का मतलब होता है कि अगर जगह बदल दी जाए, तो वो भी एक असलूब है हसर का। और भी बहुत सारे पढ़े थे उस वक्त, इन्ना मा, इन मा और ला हरफ नफी के साथ अगर इल्ला आ जाता है उसी कलीमा में, उसी जुमले में, तो हसर होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी जगह चेंज कर ले, यानी कि जुमला इस्मिया है, अब खबर पहले आ जाए मुब्तदा बाद में आ जाए, तो भी उसमें हसर आ जाता है। तो उस सूरत में जैसे जुमला होगा उसी तरह से उसका तर्जुमा करेंगे। लेकिन एक आम जुमला जो है इस्मिया, उसमें मुब्तदा का तर्जुमा पहले और खबर का तर्जुमा बाद में किया जाएगा। अब जुमला फेलिया की तरफ आ जाते हैं। इसके तीन अज्जा होते हैं, फेल, फाइल और मफूल। फेल जो है वो माजी, मुजारे, अमर, नहीं, मजहूल, मतलब कोई भी हो सकता है। जबकि फाइल वो हमेशा हालत रफ में होगा, एक इसम होगा और हालत रफ में यानी मरफू शक्ल में होगा। और मफऊल जो है वो हमेशा मंसूब शक्ल में होगा। और जो है, अब देख लेते हैं कि फेल जो है वो कितनी तरह के हमने पढ़े। फेल लाजिम पढ़ा और फेल मुतादी पढ़ा, और फिर जैसे मैंने आपको कहा फेल माजी, मुजारे, अमर, नहीं, मजहूल, ये सब इसमें आ जाएंगे। और इसी तरह से फिर हमने देखा कि फाइल अगर सीगा नंबर फेल का अगर सीगा नंबर 1 या 4 है तो फाइल जाहिर हो सकता है। बाकी सूरतों में जमीर जो है वो जमीर की सूरत में होगा। ठीक है, यानी कि 1 और सीगा नंबर 4, इसमें दोनों ही ऑप्शन है कि वो जाहिर भी हो सकता है और जमीर भी हो सकता है। लेकिन बाकी के तमाम सीगों में वो फाइल जो है वो जमीर की शक्ल में ही आएगा। तो अब सीगा नंबर 1 है तो आगे अगर मरफू इसम नजर आ रहा है तो वो उसका फाइल बना देंगी, और अगर मरफू नहीं है तो जमीर निकाल कर उसकी फाइल बना देंगी। लेकिन अगर सीगा नंबर 3 है, 5 है, 7 है, मतलब कोई भी और सीगा है 1 और 4 के अलावा, तो जरूरी है कि फाइल आप जमीर की सूरत में ही लेंगी, आगे मरफू इसम नजर नहीं आएगा। ये कुरान पाक का असलूब है, इसी तरह से आपको मिलेगा इंशाल्लाह। तो फाइल जो है वो भी मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब, मुरक्कबात में सारे मुरक्कबात आ जाएंगे, और जुमला भी हो सकता है, यानी इस्मिया और फेलिया दोनों हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद मफूल की बात करें तो मफूल हमेशा मंसूब होता है, और आप देखिए कि फेल के साथ जब भी अटैच होकर आता है वो मफूल होता है। एक तो मफूल की ये पहचान होगी, दूसरे मफूल की पहचान ये है कि अगर वो जाहिर होगा तो वो हालत नसब में नजर आएगा, यानी जबर के साथ या दो जबर के साथ नजर आएगा। ठीक है, तो मफूल मुफरद भी हो सकता है, मुरक्कब भी हो सकता है, शुबू जुमला भी हो सकता है, मौसूल सिला भी हो सकता है। और सेम फाइल की तरह अगर सीगा नंबर 1 और 4 होता है तो उसमें मफूल जो है वो जाहिर हो सकता है।
باقی سچویشن میں مفعول جو ہے وہ آپ کو ضمیر کی صورت میں ہی نظر آئے گا، اور ضمیر جب بھی فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کر آتی ہے تو وہ مفعول ہی بنتی ہے۔ تو مفعول ضمائر جو ہے وہ اٹیچ ضمائر، یعنی کہ اٹیچ ضمائر جو ہوتے ہیں جو جڑ کر آتے ہیں وہ منصوب یا مجرور ہوتے ہیں۔ تو جب فعل کے ساتھ جڑ کر آئیں گے تو ہمیشہ ان کا اعراب بھی منصوب ہوگا، کیونکہ وہ مفعول بن کر آئیں گے۔ ہمیشہ کا ورڈ بار بار اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب بھی فعل کے ساتھ جڑ کر آیا کوئی ضمیر اٹیچ تو وہ مفعول ہی بنے گی اور اعراب اس کا منصوب ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ جملہ فعلیہ کا سب سے پہلے فاعل کا ترجمہ، پھر مفعول یا متعلق کا ترجمہ کریں گے، اور آخر میں فعل کا ترجمہ کیا جائے گا۔ مفعول یا متعلق آپس میں چینج ہوتے رہتے ہیں ترجمے کے اکارڈنگ، یعنی کہ اردو لینگویج کے اکارڈنگ، تو اس کو پھر آپ نے ویری کر سکتا ہے، لیکن باقی زیادہ تر جو ترجمہ ہے وہ اسی اسلوب سے آپ کے پاس سیٹ بیٹھے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا جملہ ندائیہ۔ یہ تھوڑا سا میں بیسک سے بھی لے کر آئی ہوں تاکہ ایک بار ریویژن ہو جائے، ہماری ترکیب ہمارے لیے زیادہ آسان ہو جائے۔ جملہ ندائیہ، اس کے اندر دو جملے ہوتے ہیں، ایک حرف ندا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک ندا والا جملہ ہوتا ہے اور ایک جواب ندا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حرف ندا دو ہی استعمال ہوتے ہیں، ایک یا اور ایک میم مشدد، اور میم مشدد صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے، جیسے اللہم۔ ٹھیک ہے، اور حرف ندا جو ہے وہ یا حرف ندا شروع میں آتا ہے۔ اور بھی ہیں حرف ندا، لیکن آپ زیادہ اسلوب جو ہے وہ یا کا ہی آپ کو نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اور میم مشدد آپ جتنی بھی دعائیں دیکھتے ہیں اللہم کے ساتھ تو وہ میم مشدد جو ہے وہ بھی حرف ندا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ خاص ہے، اور یہ باقی جتنے بھی حرف ندا ہوں گے وہ شروع میں آئیں گے، لیکن یہ اللہ کے نام کے بعد آئے گا۔ ٹھیک ہے، اللہم، تو یہ میم مشدد جو ہے وہ حرف ندا ہے یہ بھی۔ اور ان کی اگر ترکیب کرنی ہو تو ہم کیسے کریں گے کہ آگے ادھر ہمیں ایک پورا جملہ بھی مل سکتا ہے اور صرف منادہ بھی مل سکتا ہے، تو وہ پھر ترکیب ہم اس کی جو ہے وہ کچھ چیز حذف مان کر پھر ہم اس کی ترکیب کر لیتے ہیں۔ اچھا، منادہ کن کن سچویشنز میں ہو سکتا ہے؟ منادہ مفرد، معرفہ، نکرہ اور تنوین کے بغیر آپ کو نظر آئے گا۔ دوسری صورت اس کی یہ ہے کہ وہ مفرد ہو اور آگے الف لام لگا ہوا ہو، تو اس صورت میں یا حرف الندا اور الف لام کے درمیان اگر مذکر کا صیغہ ہوتا ہے تو ایوہا لکھا ہوا نظر آتا ہے، اگر مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے تو ایتوہا نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کل یا ایوہ المؤمنون، ٹھیک ہے، کل یا ایوہ الناس، تو بہت سارے اس طرح کی ہمیں نظر آ جاتے ہیں ایوہا کے ساتھ، اور ایتوہا، یا وہ جو ہے ام، اب مجھے دیکھیں آیت بھول گئی ایک دم سے، یا ایتھا النفس، سورہ ہاں، فجر کی نفس المطمئنہ سورہ فجر اما۔ کی آیت، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، اور بھی آپ کو مختلف جگہوں پر ایتھا مؤنث کے صیغے کے ساتھ آئے گا، اگر الف لام والا جو اسم ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے تو ایتھا آئے گا، جیسے نفس جو ہے وہ سمائی مؤنث میں ہم نے پڑھا تھا تو اس صورت میں ایتھا آیا، اور اگر مذکر کا صیغہ ہوگا تو ایوہا آئے گا۔ ترکیب کیسے کریں گے ندا کی؟ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کبھی کبھی تو جملہ مینشن ہوتا ہے، کبھی جملہ مینشن نہیں ہوتا، تو اس صورت میں ادعو فعل کو محذوف مانیں گے۔ ادعو کا مطلب ہوتا ہے دعا مانگنا اور التجا کرنا، ریکویسٹ کرنا، کیونکہ ہم یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ جب ہماری ہوتی ہے کاؤنسلنگ یا دعاؤں میں، یہ اسلوب یہ جملہ ندائیہ کا دعاؤں میں استعمال ہوتا ہے زیادہ۔ ٹھیک ہے، تو قرآن میں جتنی بھی دعائیں ہیں آئی ہیں وہ اسی اسلوب پر جو ہے وہ گرامیٹکلی انالائز ہوں گی، اور دعاؤں کا سیریز بھی ہم نے شروع کی تھی رمضان میں، اور بہت ساری دعائیں انالائز بھی کی تھی، ہوپ فلی آپ لوگوں نے وہ تب کی ہوں گی انشاءاللہ۔ اور ادعو فعل، انا فاعل، ٹھیک ہے، ادعو یہ جو جمع واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کے اندر فاعل، جیسے ابھی ہم نے کہا کہ اس میں تو ضرور ہے کہ ضمیر کی صورت میں ہی فاعل ہوگا، تو انا فاعل، اور آگے جو منادہ آپ کو مل رہا ہوگا وہ مفرد کی صورت میں بھی مل سکتا ہے، منادہ مفرد بھی مل سکتا ہے اور الف لام والا بھی مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو بھی ہوگا اس کو منادے کو ساتھ ملا کر اب جملہ فعلیہ بنا کر اس کو ندا بنا دیں گے، اور اس کے بعد اگلا پارٹ آ جائے گا جواب الندا کا، جو کہ ایک جملہ ہوگا، وہ جملہ کوئی بھی جملہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر ندا اور جواب الندا دونوں مل کر جملہ ندائیہ بن جائیں گے، یعنی کہ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، التجا کرنا، جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں تو ہم اللہ سے التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اللہ کو پکار ہوتے ہیں، بلا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہماری بات سن لیں۔ ٹھیک ہے، افعال کی اقسام، اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ فعل تام ہوتا ہے اور فعل ناقص ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فعل تام جس میں فعل اور فاعل کے ملنے سے ہی بات مکمل ہو جائے، اور فعل متعدی جو ہے وہ بھی فعل تام ہی تھا جس میں فعل فاعل اور مفعول کے ملنے سے ہی بات مکمل ہوتی تھی۔
ٹھیک ہے، فعل لازم ہو چاہے متعدی ہو، دونوں میں بات کمپلیٹ ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جیسے ہم نے مرکبات ناقصہ اور مرکبات تامہ پڑھا تھا، تو ناقصہ میں تھا مرکب جاری، اشاری، اضافی، توصیفی اور مرکبی کو بھی عطفی کو بھی ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے تامہ میں، مرکبات تامہ میں کیا پڑھا تھا؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. ٹھیک، تو اسی طرح سے جب فعل تام ہوتا ہے، یعنی کہ فعل اور فاعل یا فعل فاعل اور مفعول کے ملنے سے اگر بات مکمل ہو رہی ہو تو وہ فعل تام ہوتا ہے، اس میں پھر کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اسی طرح سے ایک فعل ناقصہ بھی ہم نے پڑھا تھا پارٹ 1 میں. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا کہ فعل اور فاعل بھی ہوں، مطلب کوئی بھی آگے چیز ہو لیکن بات انکمپلیٹ رہتی ہے، بات ادھوری رہتی ہے، تو اس کو آگے کسی اسم کی یا کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے جس سے مل کر وہ بات مکمل کرتا ہے. اس سے بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، جیسے ہم نے مثال کے طور پر کانا وغیرہ کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہم تھوڑا سا اس کو دوبارہ سے دیکھیں گے. تو افعال ناقصہ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کو ملتے ہیں کتابوں میں وہ آج آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ، اور جو زیادہ استعمال میں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی. اور آپ دیکھیں کانا کا استعمال کتنا زیادہ ہے، آلموسٹ ہر پیج پر آیت کا اختتام جو ہے وہ کانا کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کانا، سارا، اسبہا، اضحا، امسا، دلہ، باتا، ما دما، ما زالا، ما باریہا، ما انفکا، ٹھیک ہے، ما فتیہ، لیسا. تو یہ ہیں 13 ٹوٹل افعال ناقصہ. اور آپ دیکھیں کہ یہ صبح کے اذکار میں جب آپ پڑھتی ہیں اسبہا، امسا، ٹھیک ہے، ظلا، تو یہ آپ کو نظر آتے ہیں اضحا، ٹھیک، چاشت کا وقت. یہ یعنی کہ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ افعال فیل ہیں لیکن مطلب پورا نہیں کرتے. جیسے اس کا مطلب ہے کانا، تو کیا مطلب ہے؟ کیا کچھ سمجھ نہیں آ رہی. سارا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کوئی نہیں پتا لگ رہا. ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ آسانی کے لیے ایسے لکھ دیا جاتا ہے کہ صبح کا وقت ہوا، لیکن ایسا ہوتا اس کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا. ٹھیک ہے، آدھا ہو گیا. تو ان کا سمجھ نہیں آتی کہ ان کے مطلب، یعنی کہ فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے. جب یہ افعال ناقصہ ہیں تو یہ جملہ فعلیہ کی طرح سے ان کی ترکیب نہیں کی جاتی، جملہ اسمیہ کی طرح ان کی ترکیب کی جاتی ہے، کیونکہ آگے انہیں کسی نہ کسی اسم کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو ہیلپ آؤٹ کر کے اس کا مطلب مکمل کرتے ہیں. یعنی کہ یہ خود اپنا معنی مکمل نہیں کر سکتے، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے ہم نے مرکبات یہ جو ناقصہ پڑھے تھے، جیسے جاری، اشاری، اضافی، وہ مکمل بات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جب جملے میں فٹ آتے تھے تو بات مکمل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے افعال ناقصہ یہ ہے ہی فعل، لیکن بات ابھی ان کی مکمل نہیں ہو سکتی، تو ان کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے. آگے کوئی خبر، کوئی اسم، کوئی چیز ان کو چاہیے جس کے ساتھ یہ مل کر بات مکمل کریں گے. تو اس لیے ان کی ترکیب بھی تھوڑی فرق ہے. تو جملہ اسمیہ میں ترجمہ ہے کا ہوتا ہے عام طور پر، لیکن جب ہم نے کہا تھا کہ مبتدا اور خبر ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی ترجمہ ہے کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جیسے الحمد للہ، تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں. یعنی مبتدا اور خبر ملی تو ترجمے میں ہے کا مفہوم خود ہی آ جانا ہے، کیونکہ وہ مکمل جملہ ہے. اور اردو میں آپ دیکھیں کہ جملہ اس وقت مکمل ہوتا ہے جب اس کے آخر میں کوئی اس طرح کا اسلوب ہمیں نظر آتا ہے. تو لیکن جب تھا کا مفہوم لانا ہو تو اس صورت میں کانا لگا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ابھی کوئی کام پہلے ہوا تھا تو اس کے لیے پھر کانا لگا دیا جاتا ہے. لیکن کانا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ آتا ہے تو اس میں پھر تینوں ہی زمانے آ جاتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جیسے آتا ہے نا اکثر جگہوں پر بھی، انشاءاللہ آگے مثال بھی دیکھیں گے. تو چلے تبھی بات کرتے ہیں اس کی. تو کانا مبتدا کو مرفوع، خبر کو منصوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ ہوگا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا کانا اکیلا کچھ معنی نہیں دیتا، لیکن ساتھ میں اگر کوئی اسم آ جائے، کوئی جملہ آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر پھر یہ اپنا مکمل مطلب دے گا. تو اس کے اگر کانا کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور کانا کے بعد جملہ فعلیہ بھی آ سکتا ہے. تو کانا کے بعد اگر جملہ اسمیہ آئے گا تو جو مبتدا تھا اس کو ہم اس کا اسم بنا دیں گے، اور جو خبر ہے اس کو ہم اس کی خبر بنا دیں گے. اور کیوں ایسا کریں گے؟ کیونکہ یہ عاملہ افعال ہیں. ہم نے حروف عاملہ بھی پڑھے تھے، اور آپ کو یاد ہے کہ جب فعل مضارع سے پہلے لم وغیرہ یا لن وغیرہ ان میں سے کوئی بھی آ جاتا ہے تو آگے وہ اس میں ظاہری تبدیلی لے کر آتے ہیں.
تو اسی طرح سے یہ جو کانا ہے یہ جب آتا ہے تو اپنے بعد آنے والے اسم میں کوئی نہ کوئی تبدیلی اعرابی طور پر لے آتا ہے. تو یہ آگے آنے والے مبتدا کو تو کچھ نہیں کہتا، اس کو تو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے، لیکن خبر کو وہ منسوب کر دیتا ہے، جبکہ خبر بھی مرفوع ہوتی ہے نا اگر عام جملہ دیکھیں، جملہ اسمیہ. لیکن کانا سے کانا آ جائے اور بعد میں جملہ اسمیہ آیا ہو تو اس صورت میں ایک اسم آپ کو مرفوع نظر آئے گا اور دوسرا اسم آپ کو منسوب نظر آئے گا. ٹھیک ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی یہ مرفوع والا اسم آپ کو نظر نہ آئے، اور اس صورت میں پھر کیا ہوگا کہ اس کے اندر سے جو ہم جیسے فعل کے اندر سے فاعل نکالتے ہیں تو اس کو پھر ہم اس کا اسم مانیں گے. تو کانا کا اسم مرفوع اور کانا کی خبر منصوب کہلائے گی، اور ان کا نام بھی پھر مبتدا اور خبر کی بجائے اس کا اسم اور اس کی خبر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب یہ اصبح، ظلا، باتا، مادما، یہ سب اسی طرح سے استعمال ہوں گے، جیسے کانا کا اسم اسی طرح سے اصبح کا اسم اور اصبح کی خبر اسی طرح سے اس کی ترکیب کی جاتی ہے. یہ جملہ اسمیہ نہیں رہتا بلکہ جملہ ناقصہ بن جاتا ہے. اب دیکھیں جملہ اسمیہ کیوں نہیں رہا، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر والی جو نام تھے ان کے وہ بدل گئے، اعراب بھی بدل گیا، مطلب بھی بدل گیا، تو پھر یہ جملہ اسمیہ نہیں رہا بلکہ اس کانا اور جملہ اسمیہ کے ملنے سے یہ جملہ ناقصہ بن گیا. ٹھیک ہے. کیونکہ فعل ناقص تھا اس وجہ سے. تو اب اگر ہم دیکھیں کہ اگر چلے پہلے مثال دیکھ لیتے ہیں اسی کی، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اب کانا کو چھوڑ کر دیکھیں کہ آگے جو ہے وہ جملہ اسمیہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ یہ ان ایکچوئل تھا، اگر کانا نہ ہوتا تو یہاں پر اللہ اور غفور رحیم اس طرح سے تھا. ٹھیک ہے. لیکن اب کانا آ گیا تو اس نے جملہ اسمیہ کا اعراب بدل دیا. تو اب کیا ہوا، کانا کا جو اسم ہے وہ اللہ ہو گیا، کیونکہ ہم نے بھی پڑھا. اچھا اب اس کو پہچانیں گے کیسے، اس اعراب سے ہی پہچانے کہ اس کا اسم ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی خبر ہمیشہ منصوب ہوتی ہے. تو غفورن رحیمن یہ ہمارے پاس وہ ہو کر دو صفات ہو کر یہ جو ہے وہ اب دونوں یہ صفات ہی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم ان کو مرکب توصیفی تو نہیں بنا سکتے، بس دونوں صفات ہیں. تو یہ دو آپ کے پاس کہہ لیں کہ کانا کی خبریں آ گئی، خبر اول و خبر دوم. ٹھیک. تو کانا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا. اور اللہ ہمیشہ سے بخشنے والے ہیں، بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں، رہیں گے اور تھے. یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کانا آئے تو اس میں تینوں ہی زمانے آئیں گے، یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. ٹھیک ہے. اگر باقی کہیں کانا آتا ہے تو اس میں پھر آپ ہے کی بجائے تھا کا ترجمہ کرتے ہو. ٹھیک. اسی طرح سے اصبح کی ایک مثال میں نے آپ کے لیے لکھی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 31 سے، فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ. ٹھیک ہے. تو اب یہاں ترکیب کیسے کریں گے کہ اصبح آپ کے پاس فعل ناقص ہے، فا تو حرف ہے، اس کو سائڈ کر دیں. اور اب آگے دیکھیں من النادمین، یہ جار مجرور آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جار مجرور خبر کی جگہ تو آ سکتا ہے لیکن اس کا اسم نہیں بن سکتا، یعنی مبتدا نہیں بن سکتا. تو اس کا اسم جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب اندر سے ہی نکالے، کیونکہ یہ فعل ہے نا، فعل کے اندر سے ایک ضمیر ہوا کہ وہ اس کا اسم بن جائے گا، اور من النادمین اس کی قائم مقام خبر بن جائے گی. اب خبر ایکچوئل شکل میں موجود نہیں ہے لیکن اس کا محل اعراب ہم کیا کہیں گے کہ یہ منصوب ہے، کیونکہ یہ اصبح فعل ناقص کی خبر بن کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور ترجمہ پھر کیسے کریں گے کہ وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. اصبح جیسے میں نے آپ کو کہا اس کا مطلب ہوتا ہے ہو گیا. ٹھیک. تو صبح کے اذکار میں ہم پڑھتے ہیں کہ میں نے صبح کی یا میں نے شام کی، تو اس صورت میں پھر آپ اس کا ترجمہ صبح اور شام کا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ہو گیا، وقت ہو گیا، یہ آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ نادمین نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا. تو یہ اس طرح سے اس کی ترکیب کی جائے گی اور اس کا ترجمہ کیا جائے گا. اور جیسے اس کی جو اسم ہے اس کا ترجمہ پہلے اور خبر ہے اس کا ترجمہ بعد میں کیا جائے گا. اب افعال ناقصہ اگر جملے فعلیہ سے پہلے آ جائے، یہ تو اسمیہ کی ترکیب تھی، اور افعال ناقصہ جو ہیں وہ جملہ فعلیہ کے بعد بھی آ سکتے ہیں، اور اسپیشلی کانا. ٹھیک ہے. تو کانا ہی آپ دیکھیں قرآن پاک میں آپ کو کانا، کانو، یکونو، اس طرح کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو جملہ فعلیہ سے پہلے فعل ناقص آتا ہے تو جملہ فعلیہ میں یہ اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل نہیں کرتا. فعل ناقص کے فاعل کو اس کا اسم اور اس کی صفت کو اس کی خبر بنا کر، یعنی کہ آگے پھر اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے. جملہ فعلیہ فعل اور فاعل کے ملنے سے بات مکمل نہیں ہوتی، آگے جو چیز ہوگی اس سے مل کر یہ بات اپنی مکمل کرے گا. تو اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں. اچھا سب سے پہلے دیکھیں کذبا. ٹھیک ہے. اس نے جھوٹ بولا، یہ ہے فعل ماضی، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا. اب یہ فعل ماضی والا جملہ فعلیہ اگر
کانا سے پہلے یعنی کہ کانا اس کے پہلے آ جائے تو کیا کریں گے؟ تو اس کا ترجمہ ماضی بعید میں کریں گے. ماضی بعید سے مراد ہوتا ہے کہ جو بعید کا مطلب دور سے ہوتا ہے نا، کہ دور کیا ہوا کام. ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ وقت گزر گیا ہو اس کام کو. اس نے جھوٹ بولا تھا. ٹھیک ہے. اور جبکہ اس میں دیکھیں کہ اس نے جھوٹ بولا، یعنی کہ شاید ابھی بولا ہو، شاید کل بولا ہو، اس میں کوئی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کتنی پرانی بات ہے. لیکن کانا پلس فعل ماضی آ جائے تو اٹ مین کہ اس نے کام جو ہے وہ دور کے زمانے میں کیا تھا، بولا تھا، اس نے کام کیا تھا، اس نے لکھا تھا، اس نے پڑھا تھا. پھر اس طرح سے ترجمہ آ جاتا ہے. تو ماضی استمراری میں ترجمہ کب ہوگا؟ جب کانا کے بعد فعل مضارع آ جائے. ٹھیک ہے، تو فعل مضارع بھی آ سکتا ہے کانا کے بعد. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ کانا یکذبو، وہ جھوٹ بولتا رہتا تھا. اب استمراری کیا ہوتا ہے؟ یہ اردو میں یہ زمانے شاید ہم نے کبھی پڑھے ہوں لیکن اتنے یاد نہیں ہے. تو ماضی استمراری کا مطلب ہوتا ہے کہ کام کا مسلسل لگاتار ہوتے رہنا. ٹھیک ہے، پاسٹ وہ کنٹینیو. جھوٹ بولتا. ہاں جی، پاس کنٹینیوس ٹینس. ٹھیک ہے، یعنی کہ کام کا مسلسل لگاتار ہونا. تو آپ پھر یہ ترجمہ کیسے لیں گے؟ وہ جھوٹ بولتا رہتا تھا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر اب کانا کی، اب ان دونوں میں دیکھیں، دونوں جو اوپر والی مثالیں ہیں ان میں کانا کا پہلا یعنی کہ فعل ماضی استعمال ہوا. فعل ماضی کی پوری گردان اس میں آ سکتی ہے، کانا، کانا، کانو، پوری گردان آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور آگے اگر فعل ماضی ہے تو ترجمہ ماضی بعید میں کریں گے. اور آگے اس کے بعد یعنی کہ فعل ماضی کی گردان کے بعد اگر فعل مضارع کا کوئی صیغہ آ جاتا ہے تو ترجمہ ماضی استمراری میں کیا جائے گا. لیکن اب کانا کی جگہ پر، اب دیکھیں تیسری مثال میں کانا کی جگہ پر فعل مضارع آ گیا. اب یہ فعل مضارع کی پوری گردان شروع میں اگر آ جائے، ٹھیک ہے، پوری گردان کا کوئی بھی صیغہ آ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں یکون ہی ہو، تکون بھی ہو سکتا ہے، اکون بھی ہو سکتا ہے، نکون بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آگے اگر فعل ماضی آ رہا ہے تو اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اس کا ترجمہ ماضی شکیہ میں کریں گے، یعنی کہ کام کے ہونے میں کوئی شک کا ہونا. ٹھیک ہے. یکون کذبا، اب پہلا والا جو کانا کے صیغے میں سے یعنی جو فعل ناقصہ ہے یہ مضارع کا صیغہ ہوگا، اور آگے آنے والا فعل جو ہے وہ فعل ماضی ہو. تو اس صورت میں اس کا ترجمہ ماضی شکیہ میں کیا جائے گا، یعنی کہ شک ہوگی اس کام میں پتہ نہیں یہ کام ہوا تھا کہ نہیں، شک ہوگی. تو وہ جھوٹ بولتا ہوگا، یہ ترجمہ کرے گی. اور یہ سارے ہی اسلوب آپ کو قرآن پاک میں نظر آئیں گے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں تاکہ جب آپ دیکھیں تو آپ کو ترجمہ کرنا آئے کہ کب کس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو اپنے نوٹس میں ضرور ایڈ کیجیے گا. تو اچھا، مثال کے طور پر اگر میں اس کی بات کروں تو وہ ہے نا ہمارے پاس سورہ البقرہ کی شروع کی آیات میں ہی ہے، بیما کانو یکذبون. ٹھیک ہے. اب آیت مجھے یاد نہیں ہے. بیما کانو یکذبون، تو کانو پلس یکذبون فعل مضارع، یعنی کہ یہ والا دوسری والی کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں وہ ترجمہ استمراری کا، یعنی کہ وہ لگاتار، وہ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر، تو وہ لگاتار وہ کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. ان کی عادت تھی وہ کام کرنا، کہ ایسا نہیں کہ کبھی کبھار کرنا یا غلطی سے کر لینا، وہ ان کی عادت ہوتی ہے جو ماضی استمراری کی، لگاتار وہ کام کرتے رہنا. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد افعال ناقصہ ہی کی دوسری قسم ہے افعال مقاربہ. ٹھیک ہے. وہ افعال جو خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ افعال ہوتے ہیں، اور جیسے افعال ناقصہ کے بارے میں بات کی کہ یہ فعل اور فاعل سے ملنے سے بات مکمل نہیں کرتے، ان کو کسی نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے. آگے یا جملہ اسمی آتا ہے یا فعلیہ آتا ہے، تو پھر اس کے اکارڈنگ اسی ترکیب کی جاتی ہے اور اسی سے وہ بات مکمل کرتے ہیں. اسی طرح سے افعال مقاربہ ہوتے ہیں جو افعال کی خبر کو اسم کے قریب کر دیتے ہیں. افعال ناقصہ کی طرح ان کا اسم بھی مرفوع اور خبر بھی منصوب، یعنی کہ کہہ سکتی ہیں آپ کہ یہ افعال ناقصہ اور مقاربہ تقریباً آلموسٹ سیم ہے، ان کی ترکیب بھی سیم اسی پیٹرن پر کی جائے گی. مگر فرق ان کے اندر کیا ہے؟ فرق ان کے اندر یہ ہے کہ یہ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہوتی ہے، اور اس کی ضمیر افعال مقاربہ کے اسم کی طرف راجع ہوتی ہے. یعنی کہ اس کی جو خبر ہے وہ ہمیشہ فعل مضارع کا صیغہ ہوگی، ماضی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. تو وہ انشاءاللہ جب مثالیں آئیں گی تو آپ ضرور جب دیکھیں گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. افعال مقاربہ کارابا، کادا، اوشکا، یہ 3 ہے، اور اس میں سے کادا ہی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے. افعال رجا، اسا، ہرا، اخ، لولا کا. ٹھیک ہے. تو اسا آپ کو زیادہ نظر آئے گا، ہرا بھی نظر آئے گا ویسے.
تو لیکن عصا آپ دیکھیں گی کہ آپ کو نظر آ جائے گا سورہ آل عمران میں بھی، سورہ نساء میں بھی۔ افعال شروع اخذا، تافیکا، جعلا، شرع، یعنی کہ ایسے افعال جو شروع جن سے بات ہو رہی ہو، ٹھیک ہے، تو ان کو مختصر بس دیکھ لیتے ہیں۔ جو فعل اس بات پر دلالت کرے کہ خبر کا حصول قریب ہے، جیسے مثال کے طور پر سورہ البقرہ کی ایک مثال لکھی ہوئی، یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ چمک ان کی آنکھوں کو اچک لے، یعنی کہ کام کے قریب ہونا۔ یہ یکادو جو ہے نا، اب یہاں پر کیا ہے، یہ افعال مقاربہ ہے، جیسے میں نے آپ کو کہا یہ افعال ناقصہ کی طرح ہی اس کی ترکیب کرنی ہے، تو اس کا بھی ایک اسم ہوگا اور اس کی بھی ایک خبر ہوگی، تو البرقو اس کا اسم بنائیں گے، اور یختفو ابصارہم یہ جملہ فعلیہ کی صورت میں اس کی خبر بنے گی، ٹھیک ہے، پھر اسم اور خبر کے ساتھ مل کر یہ جملہ ناقصہ بنے گا، ٹھیک۔ تو اس طرح سے آپ اس کی ترکیب کر سکتے ہیں۔ تو بس یہ ہلکا ہلکا میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ جب کبھی آئیں تو آپ کو پتا ہو، پھر انشاءاللہ جب ترکیب کریں گے تو ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ہم دیکھیں گے۔ تو افعال رجا وہ ہوتے ہیں جن کی خبر کے حاصل ہونے کی امید ہو، ان کو افعال رجا کہتے ہیں، جیسے اسا، ہرا، اخلا، لکا۔ تو افعال رجا کبھی تامہ بھی ہوتے ہیں، صرف فاعل کے ساتھ مل کر ہی جملہ مکمل کر لیتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کو خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کبھی یہ ناقصہ بھی ہوتے ہیں اور اس صورت میں پھر ان کو خبر کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے یہ مثال آپ کو پھر نظر آ رہی ہے، اسا ربکم ان یرحمکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم فرمائے، تو یہاں پر یعنی کہ کسی کام کی ہونے کی امید ہونا۔ تو آج ہی میں سورہ نساء میں بھی ایک آیت پڑھی تو اس میں بھی ایسا آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو آئی تھنک وہ آیت جو ہے نا وہ 90 کی لائن میں ہے، ایگزیکٹلی آیت نمبر یاد نہیں، تو آپ لوگ بھی دیکھ لیجیے گا۔ تو اس میں بھی یہی ہے کہ امید ہے کہ اللہ آپ سے درگزر کرے، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ امید کا مفہوم پھر اس میں آپ کے پاس ہوتا ہے، اور اس کی ترکیب بھی ایسے ہی کرنی ہے کہ سا کا ایک اسم ہوگا، سا کی ایک خبر ہوگی، اور اس طرح سے، اور پھر اسی افعال شروع، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسی طرح سے ہی ہے، اور اس کی ترکیب تو ہم ویسے عام طور پر ویسے ہی کر لیتے ہیں، لیکن گرامر والے اس کو دوسری طرح سے ہی ترکیب کرتے ہیں کہ اس کا ایک اسم اور اس کا ایک خبر۔ تو لیکن مختصر تعارف آپ کو میں نے ان افعال کے ساتھ کروایا ہے کہ افعال کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ افعال کون کون سے ہیں۔ افعال مد و ضم یہ بھی قرآن میں استعمال آپ کو جا بجا نظر آئے گا، تو اس لیے میں نے اس کا بھی انٹروڈکشن آپ کو ایک دے رہی ہوں۔ افعال مد و ضم، مد کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا کرنے والا یا تعریف کیا ہوا، ضم کا مطلب ہوتا ہے برائی سے یا برا جاننا یا کسی چیز کا برا ہونا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار ہیں افعال مد و ضم، یعنی کہ ایک تعریف کے لیے دو استعمال ہوتے ہیں اور دو جو ہیں وہ برائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو نیما، حبذا یہ تعریف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بیسا اور ساء یہ آپ کے لیے ضم کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بیسا اور ساء آپ کو یاد بھی ہوگا کہ بہت جگہوں پر جب جہنم کا ذکر آتا ہے تو یہی دو آپ کو نظر آتے ہیں، اور نیما جو ہے جب جنت کا ذکر، جب جیسے ہم پڑھتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر، تو اس میں بھی نیما کا ورڈ آپ کو نظر آتا ہے، تو وہ فیل ہے، ٹھیک ہے، فیل مد ہے۔ تو ان افعال کے فاعل کے بعد آنے والے اسم کو مخصوص بالمد، ان کی بھی ترکیب فرق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے بعد میں آنے والے اسم کو ان کا مخصوص بالمد یا مخصوص بالضم کہتے ہیں، اور یہ محذوف بھی ہو سکتے ہیں، اور اکثر و بیشتر یہ محذوف ہی ہوتے ہیں۔ تو محذوف من آگے پیچھے ہی ہوتے ہیں، کہیں پچھلی آیت میں جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جنت کی طرف ذکر ہو رہا ہے، جہنم کی طرف ذکر ہو رہا ہے، تو باقی انشاءاللہ جب یہ ترکیب کریں گے تو اس وقت یہ چیزیں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آئیں گی۔ افعال مد و ضم کے فاعل کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ یا تو معرب باللام والا ہو، یا پھر معرب باللام کی طرف مضاف ہو، یا پھر ایسی ضمیر ہو جس کی تمییز نکرہ منصوب سے لائی گئی ہو، ٹھیک ہے، یا پھر وہ بانی شیئن یعنی کہ ما بمانی شیئن استعمال ہوا ہو۔ تو یہ ایک مثال آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نیما کا ایک اسم ہوگا اور ایک اس کا مخصوص بالمد ہوگا، کیونکہ یہ مد کا حرف فعل ہے، تو اس لیے اس کو کہیں گے مخصوص بالمد، ٹھیک ہے۔ تو الرجل اس کا اسم ہو جائے گا، اور زیدن جو ہے مخصوص بال مد ہو جائے گا، اور اکثر بیشتر قرآن پاک میں یہ آپ کو محذوف نظر آتا ہے، یہ تو ہم نے اپنے پاس سے مثال لکھی ہوئی تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو لیکن قرآن پاک میں یہ آپ کو اسلوب جو ہے وہ حذف نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ابھی اچھا پھر اس کا کیا کریں گے کہ اس کی ترکیب کیسے کریں گے، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو یہ فیل اور فائل، یعنی کہ نیما فیل تھا، اپنے فائل ہو سکتا ہے آگے ظاہر ہو یا ہو سکتا ہے وہ اندر سے آپ کو لینا پڑے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ مل کر یہ خبر مقدم ہو جائے گی، اور جو آگے جو مخصوص بالماد یا مخصوص بالضم جو کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اکثر محذوف ہوتا ہے، اس کو آپ مبتدا مؤخر بنا کر اس کی جملہ اسمیہ کی طرح ترکیب کریں گے، ٹھیک
ٹھیک ہے، نیما ہے فعل لیکن جملہ اسمیہ کی طرح ترکیب کی جاتی ہے، جیسے افعال ناقصہ اور افعال مقاربہ کی ترکیب ابھی ہم نے کی، اسی پیٹرن پر اس کی ترکیب کی جاتی ہے۔ اور ترجمہ کیسا کیا جاتا ہے؟ کتنا ہی اچھا، اگر مد کے لیے ہوگا تو کہیں گے کتنا ہی اچھا، اگر ضم کے لیے ہوگا تو ہوگا کتنا ہی برا۔ جیسے یہ بھی آپ کے سامنے آ گئی کہ نیما، قرآن سے مثال آ گئی، نیما اجر العاملین، تو ٹھیک ہے، اب یہاں پر اجر العاملین یہ مرکب اضافی کی صورت میں اس کا جو ہے وہ اسم آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مخصوص بالمد جو ہے وہ محذوف ہے، اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب کہاں اجر ملے گا؟ یہ جنتوں میں ملے گا، آخرت میں ملے گا، وہ یہاں پر محذوف ہے، جو مخصوص بالمد ہے وہ یہاں پر حذف ہے۔ اسی طرح سے نعم المولا و نعم النصیر، تو اس میں بھی مولا اور نصیر جو ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ محذوف ہے، ٹھیک ہے، جو مخصوص بالمد ہے وہ یہاں پر حذف ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت اچھا، وہ کتنا ہی اچھا کارساز ہے اور کتنا ہی اچھا مددگار ہے، اس طرح سے بھی آپ اس کا ترجمہ کر سکتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے مد کی بھی، ضم کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، تو بیسا للظالمین بدلا، ٹھیک، اور اسی طرح سے بیسا ما کانوا یفعلون، تو یہ بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیسا آیا ہوا، تو اس کی بھی ترکیب اسی پیٹرن پر کریں گے جیسے ابھی ہم نے وہ والی کی ہے۔ تو اس طرح سے آپ اس کا ترجمہ اور اس چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پارٹ 1 میں بھی یہ چیزیں دیکھی تھی کہ ایک اسم جب ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ان کو وہ اگر حالت رفع میں ہے تو اس کو ہم ترکیب کرتے ہوئے کیا کیا بنا سکتے ہیں، تو اس کو ہم مبتدا، خبر، فاعل، نائب الفاعل، افعال ناقصہ کا اسم، افعال مقاربہ کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر، ما و لا مشابہ بلیسا کا اسم، لا نفی جنس کی خبر، یعنی کہ یہی 8 چیزیں ہیں۔ جب بھی قرآن پاک میں کوئی اسم آپ کو مرفوع نظر آئے گا تو انہی 8 چیزوں میں سے آپ کچھ نہ کچھ اس کو بنائیں گی، اور اگر منصوب کوئی اسم نظر آتا ہے تو آپ اس کو یا مفعول بنائیں گی، یعنی کہ مفعول کے مفاعل خمسہ جو ہم نے پڑھے تھے، مفعول بھی، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول مہو، یعنی کہ کسی بھی طرح کا مفعول بنائیں گی، حال بنائیں گی، تمیز بنائیں گی، مستثنی بنائیں گی، افعال ناقصہ کی خبر، حروف مشبہ بالفعل کا اسم، ما و لا مشابہ بلیسا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، ٹھیک ہے۔ یہ 12 ہی پاسبلٹیز ہیں کسی اسم کے منصوب ہونے کی، یعنی کہ جب بھی ترکیب کریں گی تو ان 12 میں سے ہی آپ اس کو منصوب اسم کو کچھ نہ کچھ بنائیں گی۔ اسی طرح سے مجرورات میں آ جاتا ہے کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں قرآن میں کسی اسم کے مجرور ہونے کی، وہ ایک مضاف الیہ ہے اور ایک مجرور اسم ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حرف جر کے بعد اگر کوئی مجرور اسم آ جاتا ہے تو وہ سچویشن ہے۔ تو یہ آپ کے پاس ایک چارٹ جب آ جاتا ہے تو آپ کو ترکیب کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی آج کے لیسن کے بعد کہ ترکیب کس کس پیٹرن پر کرنی ہے۔ اگر تو سمپل جملہ اسمیہ ہے تو مبتدا اور خبر بنا دینا ہے، اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل، فاعل اور مفعول کے ساتھ جملہ بنا دینا ہے۔ جملہ ندائیہ ہے تو ندا اور جواب ندا والا پیٹرن کر دینا ہے۔ ابھی اس میں شرط اور جواب شرط ہمارا ریوائز کرنے والا رہ گیا، اذا کو رہ گیا، لیکن وہ انشاءاللہ پھر ہم جب ترکیب کریں گے تو ساتھ ساتھ ان چیزوں کو پھر دیکھتے رہیں گے۔ بہرحال جملے اسی طرح سے بننے ہیں، ان میں کوئی اور چیزیں ایڈ نہیں ہونی۔ اور دیکھیں اگر یہ والا چارٹ یا یہ والی چیزیں آپ یاد کر لیتے ہیں کہ کوئی بھی اسم آپ کو مرفوع نظر آئے گا تو اس کو کیا بنانا ہے، تو 8 ہی پاسبلٹیز ہیں اس کو کچھ نہ کچھ بنانے کی۔ اچھا، اس 8 کے علاوہ ایک اور 4 چیزیں تھیں جو اس میں عطف معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ عطف، حرف عطف جو ہے اگر کسی 2 لفظوں کے درمیان یا 2 جملوں کے درمیان آ جاتا ہے تو جو اعراب پچھلے جملے کا یا پچھلے اسم کا ہوتا ہے وہی اعراب معطوف کا ہوتا ہے، تو اس صورت میں مطلب وہ ملا کر اس کو کچھ نہ کچھ بنائیں گے، لیکن بنائیں گے کیا؟ انہی 8 میں سے کچھ نہ کچھ اگر مرفوع ہوگا، اور اگر منصوب ہوگا تو ان 12 میں سے کچھ نہ کچھ، اور اگر مجرور ہوگا تو ان 2 میں سے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ تو مطلب بس یہ چیزیں آپ نے اگر اپنی فنگر ٹپ پر کر لیں تو ترکیب کرنا آپ کے لیے پھر انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی اسم نظر آئے، اس سے پہلے فعل ہے، مرفوع حالت میں ہے